बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हिसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बदकिस्मती की वजह से पाकिस्तान का जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर एक मजाक बनाया गया वो इंतहाई शर्मनाक है। बहैसियत कौम ये हमारे लिए इंतहाई शर्म का मुकाम है कि आज पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के ये क्राइसिस डिस्कस हो रहे हैं। हिंदुस्तान के एक सीनियर जज ने पाकिस्तान की इस सूरत हाल पे एक तबसरा किया है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि पाकिस्तान के आईन का किस तरह मजाक उड़ाया जा रहा है और हिंदुस्तान के उस जज ने पाकिस्तान की इन हालात और इस सूरत हाल पे क्या तबसरा किया है। जस्टिस मरकंडे हिंदुस्तान के एक सीनियर तरीन जज रहे हैं। 40 साल तक 20 साल वो वकील रहे और 20 साल वो 3 मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस रहे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर जज रहे। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है और उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान की इस सूरत हाल के हवाले से लिखा है कि मैं हैरान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के अदालतों में ये क्या चल रहा है। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है लेकिन मैंने उनका उर्दू तर्जुमा करके आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। वो लिखते हैं, मैं हैरान हूं और मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की अदालतों में ये क्या चल रहा है। 4 दिनों से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात का जो केस है वो जो मुलतवी किया गया था उसके पिटीशन सुने जा रहे हैं पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में। 2 मरतबा सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेंच टूट गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेंगे, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेंगे, जब आईनी पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल वाजे है कि इंतखाबात 90 दिनों के अंदर होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या फैसला करेंगे, उसने ये बड़ा एक जनरल सवाल उठाया है। आगे वो लिखते हैं कि जनवरी 18 को असेंबली तहलील हुई। ये एक 14 जनवरी को हुई थी, दूसरा खैबर पख्तूनख्वा का 18 जनवरी को हुई। तो उसी हिसाब से जो आईने पाकिस्तान के अंदर लिखा गया है 18 अप्रैल से पहले पहले इंतखाबात होने हैं। इन दोनों सूबों के अंदर आईनी पाकिस्तान के मुताबिक 18 अप्रैल से पहले इंतखाबात होने हैं, लेकिन उसके बावजूद 30 अप्रैल का तारीख मुकर्रर कर दिया गया जो आईनी पाकिस्तान के खिलाफ वर्जी थी। फिर 30 अप्रैल का डेट जब मुकर्रर किया गया तो इलेक्शन कमीशन ने उसको मुलतवी कर दिया और ये इलेक्शन कमीशन ने आईन के खिलाफ वर्जी की। उसने सवाल उठाया कि क्या इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी आईन से बालातर है। फिर वो आगे लिखते हैं कि मुझे बड़ा अफसोस है कि पाकिस्तानी आईन का मजाक उड़ाया जा रहा है और वो लोग उड़ा रहे हैं, इस आईन का मजाक वो लोग उड़ा रहे हैं जो इस वक्त ताकत में हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ताकत में हैं। पाकिस्तानी अदलिया ने माजी में मार्शल लॉ को तहफ्फुज दिया, उसने पाकिस्तानी अदलिया को भी तना देने की एक कोशिश की है और वो कह रही है कि पाकिस्तानी अदलिया ने माजी में भी मार्शल लॉ को वैलिडेट किया, मार्शल लॉ को तहफ्फुज दिया। नजरिया ज़रूरत की तख्लीक की पाकिस्तानी अदलिया ने। पाकिस्तानी अदलिया को अभी स्कैंडलाइज करने की कोशिश की जा रही है। अगर ये पिटीशन मेरे सामने आ जाता, फर्ज करिए अगर मैं पाकिस्तानी अदलिया का जज होता और ये पिटीशन मेरे सामने आ जाता पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों का, तो मैं 5 मिनट के अंदर अंदर उसका फैसला करके दे देता। इसमें वकला के दलाइल सुनने की जरूरत क्या है, इस पिटीशन के अंदर वकला के दलाइल सुनने की जरूरत क्या है। जब आईन में एक चीज बिल्कुल क्लियर है वहां पे वकील किस चीज पर दलाइल देंगे। जब आईन पाकिस्तान के अंदर ये क्लियर है कि आप इलेक्शन 90 डेज के अंदर करेंगे तो फिर उसमें वकला के दलाइल सुनने की जरूरत क्या है। फिर वो आगे लिखते हैं कि वकला ने भी अदालत का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर जो वकला है उन्होंने भी अपने अदालतों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर कुछ ताकतें इलेक्शन नहीं होना चाहते, लेकिन अदलिया अपने आईन का तहफ्फुज करे, इनके ख्वाहिशात को दफन कर दे और आईन के साथ खड़े हो जाए। जब आईन 90 डेज में इलेक्शन का कहते हैं तो किसी को ताखीर की इजाजत मत दे।
یہ جسٹس مرکندے جو ہندوستان کے ایک سینئر ترین جج رہے ہیں، اور اس نے بڑے اچھے انداز سے پاکستان کے عدلیہ کے اندر ججز کو اور پاکستان کے وکلاء کو یہ ریمائنڈ کر دیا ہے، ان کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب آپ لوگوں کے آئین کے اندر یہ ساری چیزیں کلیئر ہے کہ اگر اسمبلی تحلیل ہوئی تو وہاں پہ آپ لوگوں کا آئین کہتا ہے کہ 90 ڈیز کے اندر آپ الیکشن کریں گے، تو پھر جب سپریم کورٹ کے سامنے اگر یہ کیس آیا، فرض کرے اگر یہ میرے سامنے یہ کیس آ جاتا تو میں 5 منٹ کے اندر اندر اس کا فیصلہ کر دیتا کہ آئین کے اندر یہ کلیئر ہے کہ آپ 90 ڈیز کے اندر الیکشن کریں گے تو یہ الیکشن 90 ڈیز کے اندر ہوں گے۔ اس میں وکلاء کے دلائل سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس میں کسی بھی وکیل کو آ کر سپریم کورٹ کے اندر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چیف جسٹس کو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ 5 منٹ کے اندر اس کا فیصلہ کر دیتے اور وہاں پہ بتا دیتے کہ پاکستانی آئین کے اندر یہ کلیئر ہے کہ آپ 90 ڈیز کا کے اندر آپ الیکشن کریں گے، اور ساتھ انہوں نے پاکستان کے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو کہا ہے کہ وہاں پہ کچھ طاقتور لوگوں کی یہ خواہش ہوگی کہ وہاں پہ الیکشن نہ ہو، لیکن آپ اپنے آئین کا تحفظ کریں، آپ ان کے خواہشات، ان طاقتور لوگوں کے خواہشات کو دفن کریں، آپ آئین کے ساتھ کھڑے ہو جائے، اور 90 ڈیز کے اندر جو آپ لوگوں کا آئین کہتا ہے کہ آپ الیکشن کریں، اس میں تاخیر کرنے کی کسی بھی بندے کی کوششوں کو ناکام بنا دے۔ پھر آگے انہوں نے جسٹس مرکنڈے نے اپنے ٹویٹر پہ لکھا ہے کہ مریم اورنگزیب کو کوئی شرم نہیں آتی۔ مریم اورنگزیب نے یہ کہا تھا کہ ہم اس سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے، تو اس نے کہا کہ مریم اورنگزیب کو کوئی شرم نہیں آتی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے۔ پھر آگے وہ لکھتے ہیں کہ جو نواز شریف اور مریم نواز کا کردار ہے، اس پہ انہوں نے پاکستانی عدلیہ کو کہا ہے کہ آپ نواز شریف اور مریم نواز کو عمر قید کی سزا ان کو دینی چاہیے، آپ ان کو 7 یا 10 سال قید کی سزا مت دے، بلکہ یہ ان دونوں چوروں کے سردار ہے، یہ دونوں چوروں کے سردار ہیں۔ نواز شریف نے پاکستان سے پیسہ لوٹ کر آج لندن میں عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ نواز شریف اور مریم نواز کے یہ دونوں جو چوروں کے سردار ہیں، ان کو آپ عمر قید کی سزا سنائے، یہ جسٹس مرکندے نے پاکستانی عدلیہ سے کہا ہے۔ اور پھر وہ آگے سپریم کورٹ آف پاکستان کی چیف جسٹس سے کہتے ہیں کہ ادھر ادھر اگر آپ نے اپنے آئین کے خلاف ادھر ادھر قدم رکھا تو دنیا کے عدالتی تاریخ کے اندر آپ بدترین چیف جسٹس ثابت ہو جائیں گے۔ یہ عدالت ہے یا کوئی سرکس ہے؟ دیکھیں یہ ہندوستان کیوں اتنا آگے چلا گیا، یہ آپ اس جج کے اس تبصرے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہندوستان کے اندر کوئی بھی سیاستدان اپنے آئین کا اسی طرح مذاق اڑائیں گے جس طرح پاکستان کے اندر نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف، بلاول بھٹو، آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان، ایمل ولی وغیرہ یہ لوگ پاکستانی آئین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اگر آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ کیس ہندوستان کی عدالتوں کے سامنے ہوتا تو اس کیس کا وہاں پہ کیا حشر بنتا، آپ اس جج کی اس تبصرے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہم نے اپنے آئین کا مذاق اڑانے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ بدقسمتی کی وجہ سے اس آئین کا مذاق آج وہ لوگ اڑا رہے ہیں جو ہمیشہ پاکستانی قوم کے سامنے آ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 1973 کا آئین ان کے بڑوں نے بنایا ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ بلاول بھٹو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 1973 کا آئین ان کے نانا ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایک تحفہ دیا تھا۔ آپ یہ ہمیشہ فضل الرحمان سے یہ سنتے رہیں گے کہ ان کے والد کا، مفتی محمود کا اس آئین بنانے میں ایک بڑا کردار ہے۔ آپ نے ہمیشہ اسفندیار ولی اور ایمل ولی سے سنا ہوگا کہ ولی خان کا اس آئین بنانے میں ایک بڑا کردار ہے۔ ہم تو نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز اور یا ان کے پارٹی کے دوسرے لوگوں سے شکوہ نہیں کریں گے، کیونکہ ان لوگوں کا پاکستانی اس آئین کے بنانے میں کوئی کردار نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اگر وہ پاکستانی آئین کا مذاق اڑائیں گے تو یہ
بلاول بھٹو، فضل الرحمان اور اسفندیار ولی کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان لوگوں کو روکتے کہ آپ اس آئین کا مذاق نہیں اڑا سکتے جس کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی تھے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج اسی آئین کا مذاق بلاول بھٹو اڑا رہے ہیں، فضل الرحمان اڑا رہے ہیں، ایمل ولی اڑا رہے ہیں۔ تو ہم شکوہ کس سے کریں گے؟ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ان کے بڑوں کا اس آئین کے بنانے میں کردار ہے، آج وہی لوگ پاکستانی آئین کا مذاق اڑا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آئین پاکستان کے مطابق 90 ڈیز کے اندر الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔ آئین کے خلاف ورزی کی جا رہی ہے، آئین کا کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج پاکستانی قوم کو سٹینڈ لینا پڑے گا، پاکستانی قوم کو اپنے آئین کا خود ابھی دفاع کرنا پڑے گا، پاکستانی وکلاء کو اپنے آئین اور قانون کا دفاع کرنا پڑے گا۔ اگر یہ پاکستانی پولیٹیشنز پاکستانی آئین کا مذاق اڑا رہے ہیں تو یہ ابھی پاکستانی قوم اور وکلاء کی ذمہ داری ہے، پاکستانی عدلیہ کے ججوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آئین کا تحفظ یقینی بنائے۔ میرے خیال میں دیکھیں پواد چودھری آلریڈی اعلان کر چکے ہیں اور وہ عدالت کے اندر آئیں گے، مریم نواز اور نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کا کیس لے کر آ رہے ہیں، جس طرح کہ ہندوستان کی جسٹس مرکندے نے کہا ہے کہ ان کو عمر قید کی سزا دینی چاہیے، اور میرے خیال میں پاکستانی قوم بھی اس بات کی تائید کریں گے کہ ان لوگوں کو عمر قید کی سزا دینی چاہیے۔ جتنے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ پاکستانی آئین کا مذاق اڑانے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ جتنے مریم نواز کے بغل بچے اس وقت آئین اور ججز کا توہین کر رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اگر اس مرتبہ ان لوگوں کے خلاف ایک کارروائی ہو گئی، ان لوگوں کو نشان عبرت بنایا گیا، تو آپ یقین رکھیں کہ کسی بھی بندے کا آئندہ کے لیے یہ جرات نہیں ہوگی کہ وہ پاکستانی آئین اور پاکستانی ججز کا مذاق اڑائے۔ جن ججز صاحبان نے، جسٹس مرکندے نے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ جن ججز نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ان کا جو کردار رہا اور جس طریقے سے وہ بینچ سے علیحدہ ایک آئینی پٹیشن کے اندر ایک آئینی ایک بڑا جنون قسم کا نقطہ ہے، اس کے اوپر اگر وہ بینچز کو ٹوٹنے دے رہے ہیں تو میرے خیال میں ان ججز کو خود اپنے گریبان میں سوچنا چاہیے کہ کیا وہ آئین پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں یا اپنے عدلیہ کو کمزور کر رہے ہیں۔ اس وقت ان سیاستدانوں کی خواہش ہے کہ پاکستانی عدلیہ کمزور ہو جائے، پاکستانی عدلیہ تقسیم ہو جائے، پاکستانی آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے۔ لیکن جن لوگوں نے یہ حلف اٹھایا ہے کہ وہ آئین پاکستان کے تحفظ کریں گے، بدقسمتی کی وجہ سے وہی لوگ، ان میں سے چند لوگ، انہوں نے جو کچھ پچھلے چند دنوں کے دوران کیا، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ ابھی بن چکا ہے، اور مستقبل میں ہماری نسلیں ان لوگوں کے کردار کو پڑھیں گے اور پھر اس وقت وہ کیا سوچیں گے، ان لوگوں کو یہ ابھی سوچنا چاہیے۔ کل سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اس کیس کے دوبارہ سماعت کا سلسلہ شروع ہوگا، اور وکلاء نے اعلان کر دیا ہے کہ کل وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اپنے طاقت کا مظاہرہ کریں گے، وہاں پہ پاور شو کریں گے، اور چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ اظہاری یکجہتی کے لیے اور باقی وہ ججز جو اس وقت آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے ساتھ اظہاری یکجہتی کریں گے۔ اور میرے خیال میں قوم نے آلریڈی چیف جسٹس آف پاکستان اور ان ججز جو اس وقت آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے ساتھ آلریڈی اظہاری یکجہتی کر چکے ہیں اور ابھی تک کھڑے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم اپنے معزز عدلیہ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ ان کو کسی بھی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا سٹینڈ لے، آئین کے ساتھ کھڑے ہو جائے، اور جن لوگوں نے اگر ان کے فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے سے انکار کر دیا تو ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کر کے، جس طرح کی جسٹس مرکندے نے کہا ہے، ان کو عمر قید کی سزا دینی چاہیے۔ اور میرے خیال میں نواز شریف نے بھی توہین عدالت کی ہے، اسی وجہ سے ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے اور نواز شریف کو بھی عمر قید کی سزا ہونی چاہیے، کیونکہ اگر اس مرتبہ ان لوگوں کو
اس قسم کا نشان عبرت بنایا گیا تو آئندہ کے لیے کوئی بھی کسی بھی سیاستدان کی یہ جرات نہیں ہوگی کہ وہ کسی بھی جج کے حوالے سے کوئی سوال اٹھائے یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے کوئی سوال اٹھائے۔ یہ بڑا ایک بنیادی سوال ہے۔ آج شہباز شریف نے کہا ہے کہ انتخابات نہیں ہو سکتے۔ اگر انتخابات نہیں ہو سکتے تو قوم پھر شہباز شریف سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پہ ریزائن کر دے، کیونکہ جو حکومت آئین پاکستان کے مطابق اگر الیکشن منعقد کرانے میں ناکام ہو جاتی ہے اور الیکشن منعقد نہیں کرا سکتے، آئین کو امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے، تو پھر ان کو پاکستانی قوم پہ حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے قوم کی طرف سے یہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ شہباز شریف فوری طور پہ ریزائن کر دے اور پی ڈی ایم فوری طور پہ حکومت سے چلے جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی عوام کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ جو کرائسس جان بوجھ کر فضل الرحمان، آصف زرداری، بلاول بھٹو، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز اور ایمل ولی یعنی ANP نے پیدا کیے ہیں، ابھی الیکشن آنے والے ہیں۔ پاکستانی قوم کو اپنے آئین کے دفاع کے لیے، اپنے ملک کے دفاع کے لیے ان لوگوں کو اپنے ووٹ کے ذریعے نشان عبرت بنانا چاہیے۔ اگر پاکستانی قوم نے ان لوگوں کو ایک مرتبہ نشان عبرت بنایا اپنے ووٹ کے ذریعے، تو آپ یقین کریں کہ آئندہ کے لیے کسی بھی سیاستدان کی یہ جرات نہیں ہوگی کہ وہ اپنے آئین اور پاکستانی قوم کا مذاق اڑائے۔ اسی وجہ سے کل یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کیس ہے، لیکن ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہو جائے۔ قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے، پاکستانی عوام ان کے پیچھے کھڑے ہیں، اور جو بھی لوگ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ تسلیم نہیں کریں گے، قوم ان سے خود ہی نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ میرے خیال میں قوم سپریم کورٹ آف پاکستان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ جو بھی لوگ آئین کا مذاق اڑائیں گے، جو بھی لوگ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ تسلیم نہیں کریں گے، ان لوگوں کو پاکستانی عدلیہ کے اندر بیٹھنے کی یا ان لوگوں کو پاکستان کے اندر حکومت کرنے کی کوئی بھی پاکستانی عوام ان کو اجازت نہیں دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں وہ ججز صاحبان جو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اگر موجود ہے اور وہ اپنے آئین کا دفاع اگر نہیں کر سکتے فرض کریں، تو پھر میرے خیال میں ان کے پاس یہ بہترین آپشن ہے کہ وہ ریزائن کر دے، کیونکہ جو جج صاحبان اگر اپنے آئین کا دفاع نہیں کر سکتے، جہاں پہ کلیئر کٹ کے لکھا گیا ہے کہ آپ 90 ڈیز کے اندر الیکشن کریں گے، اور اس 90 ڈیز کے اندر جن 2 گورنروں نے جان بوجھ کر اس پہ عمل نہیں کیا، میرے خیال میں ان جج صاحبان کی یہ ذمہ داری تھی کہ ان دونوں گورنر اور چیف الیکشن کمشنر کے خلاف کارروائی کر دیتے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، بلکہ اس کو ڈیلے کر دیا اور آئین کے خلاف ورزی کی گئی۔ ابھی اگر ان دونوں گورنرز کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت یہ جج صاحبان کارروائی نہیں کر سکتے، الیکشن کمیشن کی چیف یا ان کے ممبران کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے، تو پھر ان جج صاحبان کو ریزائن کرنا چاہیے، کیونکہ آلریڈی آئین کے خلاف ورزی ہو چکی ہے، اور آئین پہ عمل درآمد کرنا، آئین کا تحفظ کرنا، یہ ان جج صاحبان کی ذمہ داری تھی۔ ابھی اگر وہ جج صاحبان اس کو مزید ڈیلے کر رہے ہیں، فل کورٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں تاکہ اس کو ڈیلے کر دیا جائے، دیکھیں فل کورٹ کا مطالبے کا مقصد کیا ہے، تاکہ اس کو مزید ڈیلے کر دیا جائے اس الیکشن کو، اور اس کو جتنا یہ جج صاحبان پر ڈیلے کر سکیں گے اس کو پیچھے دھکیل دیں گے۔ اسی وجہ سے میرے خیال میں یہ مزید آئین کے خلاف ورزی ہے۔ قوم کی طرف سے یہ مطالبہ ہونا چاہیے، اور ہم بحیثیت قوم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان جج صاحبان کو فوری طور پہ ان دونوں گورنر کے خلاف آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت فوری طور پہ کارروائی کرنی چاہیے، چیف الیکشن کمشنر اور ان کے ممبران کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ اگر یہ جج صاحبان نہیں کر سکتے اور اسی طرح اگر یہ ڈویژن میں چلے جاتے ہیں، تو پھر قوم کی طرف سے ان سے یہی مطالبہ کیا جا سکتا ہے میرے خیال میں کہ ان کو فوری طور پہ ریزائن کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا کام صرف پی ڈی ایم کو تحفظ دینا نہیں ہے، ان کا کام آئین پاکستان اور اپنے ادارے کو تحفظ دینا ہے۔ لیکن ایک بات پھر ہم یہ امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی چیف جسٹس اور ان کے 2 جج صاحبان جو اس بینچ کا حصہ ہیں، ہمیں امید ہے کہ وہ آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور کل ایک تاریخی فیصلہ وہ دیں گے اور آئین پہ عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔